अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं, जैसा कि आपको तारफ़ का पता है कि मोहम्मद अफजल वाजवा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और अपने अंदाज से अपनी कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई अच्छी बात बताने की कोशिश होती है मेरी। इस वीडियो में हम बताएंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या और ज़ुलेखा कौन थी, उसने कैसे बदकारी की कोशिश की, कैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं से बादशाह के महल में पहुंचे, कैसे बादशाह बने। तो इस किस्से में हम उससे क्या सबक मिलता है ये भी बताएंगे। आपने देखना इसमें ये है कि गौर ज़रा इसमें ये चीज़, इस चीज़ का करना है आपने कि कैसे नबी जो थे उनके ऊपर मुश्किलात कैसे आईं, लेकिन मुश्किलात को उन्होंने मुश्किल जानना ही नहीं, परेशानी को से वो दुखी नहीं हुए, मुसाइब का उन्होंने कैसे मुकाबला किया। और कुरान पाक में भी इसी चीज़ का जिक्र किया गया है, सबक दिया गया है कि जो लोग सब्र और इस्तकामत पे कायम रहे वही कामयाब है। ये मफहूम वाक्य का मैं बता रहा हूँ, ये ज़रा इस चीज़ का आप जहन में रखिएगा कि जितने भी नबी थे, बाज़ का हमारे ज़हन में आ जाता है, आम लोगों के ज़हन में आ जाता है कि देखें इस्लाम का फिर फ़ायदा क्या, इतनी मुश्किलें मुसीबतें फिर भी आनी हैं। तो असल में ये है कि मसाइब मुश्किलात, अगर आप मुसलमान हैं, अगर कोई काफिर है, कोई भी है, वो दुनिया में आती हैं, लेकिन उन मुश्किलात मसाइब में कोई उसकी ज़िंदगी ख़राब कर लेता है अपनी, और कोई अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतरीन बना देता है। तो वाक़या शुरू करते हैं जी। असल में ये शान नज़ूल क्या है इसका। जो यहूद व नसारा थे, जो काफिर वगैरह थे, उन्होंने एक साजिश बनाई। उन्होंने सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पढ़े लिखे तो है नहीं, और इनको यूसुफ अलैहिस्सलाम का पता नहीं, वाक़े का इल्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो ये एक अलग अलग इलाका है। तो यहूदियों ने कुफार से कहा कि आप इनसे यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक पूछें, सवाल करें उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक। तो अगर तो ये सच्चे हुए तो देखते हैं कि क्या बताते हैं, और ज़्यादा उनको यही था कि जब सवालात किए जाएंगे तो ये कुछ भूल जाएंगे, इनको पता नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम किस्सा वाक़या समझाया, और इसको एक बेहतरीन किस्सा जो है वो उसकी शक्ल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा बताया, और कुरान पाक में इसका नुज़ूल फरमाया। तो हुआ कुछ इसमें वाक़े में ऐसे था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जो कि ख़ुद भी पैगंबर थे और इनके वालिद इसहाक और दूसरे पैगंबरों की लड़ी में से थे, इनकी जो एक बीवी थी उसमें से 10 बेटे थे, बेटियां अलहदा से होंगे। अब जब दूसरी बीवी थी इनकी, उसमें से 2 बेटे थे, एक बिन्यामीन और दूसरे यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, प्यार था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत भी इंतहा के थे। कहा जाता है कि पूरी दुनिया का हुस्न, आधा हुस्न जो था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया, और बाकी का जो आधा हुस्न खूबसूरती है वो पूरी दुनिया में जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनमें तकसीम किया, और ये इतने ज़्यादा खूबसूरत थे। और दूसरी आप में एक इम्तियाजी खूबी ये भी थी कि आप ख्वाब जो थे उनकी ताबीर बताते थे, ख्वाब उनको आते थे तो वो बता देते थे। तो हुआ कुछ ऐसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि इनको कुछ सितारे हैं वो सजदा कर रहे हैं, चांद सूरज है, 11 सितारे हैं सजदा कर रहे हैं। आपने अपने वालिद साहब जो याकूब अलैहिस्सलाम, उनको ये ख्वाब सुनाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने पेशेन गोई की कि आपको अल्लाह ताला बहुत बड़ा दर्जा देने वाले हैं, आप पैगंबर बनेंगे, लेकिन आपने ये करना है कि ये ख्वाब अपने भाइयों को, दूसरों को नहीं बताना, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि जो दूसरे भाई थे पहले ही जेलस थे, हासद थे। और हमारे लिए भी यही सबक मिलता है
کہ جب آپ کے پاس کچھ نعمتیں، کوئی ایکسٹرا چیزیں ہیں، تو وہ دوسروں کو بتائیں گے تو کئی لوگ آپ کے حاسد بن جائیں گے، کامیابی سے جیلس ہو جاتے ہیں لوگ. لہذا یہ باتیں آپس میں ہو رہی تھیں کہ آپ یوسف علیہ السلام کی جو ستیلی والدہ تھی، یعقوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی پہلی، انہوں نے یہ باتیں سن لی اور انہوں نے جا کے بھائیوں کو بتا دی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بتا دی. اب وہ لوگ پہلے ہی یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام ان کو پسند بہت زیادہ کرتے ہیں. جب یہ باتیں جو ہیں ان کو پتہ چلیں تو وہ اور زیادہ حسد کرنا شروع ہو گئے. انہوں نے سکیم بنائی کہ کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ یوسف علیہ السلام سے جان ہی چھوٹ جائے، ان کو مار دیا جائے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے ایسا کیا کہ ایک دفعہ پروگرام بنایا، ان کو کہنے لگے کہ ہم جاتے ہیں جنگل میں، شکار کرنے جائیں گے، وہاں جو ہے وہ بکریاں وغیرہ بھی چراتے تھے. تو اس حوالے سے انہوں نے نا دونوں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا ذہن بنایا کہ باہر اس دفعہ یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ بھیجا جائے. یعقوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب بیٹے کو یوسف کو بھی دیکھا کہ وہ بھی چاہتے ہیں یہی، تو پھر وہ راضی ہو گئے. لیکن انہوں نے ساتھ میں بڑی نصیحتیں کی کہ ان کا خیال رکھنا، ان کو کوئی تنگی نہ آئے، کوئی جانور نہ کھا جائے، ان کا بہت دھیان رکھنا. خیر جو سارے بھائی تھے ان میں یہودا جو بڑا تھا وہ تھوڑا سا نرمی تھی اس میں، لیکن ان کے ساتھ ہی تھا. انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی، ہم ان کا پورا خیال رکھیں گے، اور جاتے ہوئے بڑے نرم اور محبت اور پیار سے کبھی کندھوں پہ اٹھائیں اور یہ شو کریں کہ بہت محبت کرتے ہیں. تو اب بھائی کو دھوکے کے ساتھ لے جا رہے ہیں، اور کچھ آگے جا کے تو وہ دوبارہ اپنے اسی جو ان میں جو حسد تھا، جو ان کے اندر جو ایک چیز تھی، جو وہ باہر نکلنا شروع ہو گیا. کندھوں سے اتار دیا، پیدل چلو جی، اور پتھریلی زمین پہ اوپر چلو جی. اور یوسف علیہ السلام اتنے نازک تربیت اور ان کی اتنی زیادہ خوبصورتی، اور ان کو یعقوب علیہ السلام نے بڑا اچھا لباس پہنا کے ساتھ میں بھیجا تھا. تو آگے جا کے تو پھر ان کے ساتھ وہ اپنی اصلیت پہ آ گئے. جب ویرانے میں چلے گئے تو وہاں جا کے انہوں نے ان کو جو ہے بدتمیزی شروع کی، مارا پیٹا، تھپڑی، اور مارنے کا ذہن بنایا، پلان بنایا. تو یہودا جو تھا اس نے کہا کہ آپ نے جان ہی چھڑوانی ہے تو کیوں نہ ان کو کنویں میں پھینک دو. اب کنویں میں پھینکنے کا پروگرام بن گیا جی. تو کنواں ایسا تھا کہ ویران جگہ پہ تھا، ویران جگہ پہ کنواں تھا، اور اس میں کیا تھا کہ پانی بھی کھارا تھا، اور آمد و رفت نہیں تھی. ان کا ذہن تھا یہ خود ہی مرا جائیں گے. اب ان کو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف بڑی، یعنی کہ ان کو دکھ بھی ہوا، ان میں آنسو بھی آئے، وہ روئے بھی، یہودا کو پکڑنے کی کوشش کی. لیکن خیر انہوں نے آپس میں جو ہے نا بھائیوں نے ارادہ کر لیا. یہودا نے منع کرنے کی کوشش کی، بعد میں بھائیوں نے بتایا کہ یہ جب بتائے گا جا کے واپس تو کتنا زیادہ جو ہے یعقوب علیہ السلام ناراض ہوں گے، تو اب بہتر ہے کہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھڑوا لیں. لہٰذا ان کو اب کنویں میں پھینک دیا گیا. اب جب کنویں میں پھینکے گئے ہیں تو کنواں میں اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا. فرشتے نے ان کو اپنے پروں سے، اپنی قدرت سے، اپنے کمال سے محفوظ رکھا. نیچے ایک پتھر، ایک چٹان، وہ اونچی جگہ پہ ان کو محفوظ اتارا. وہاں پہ ان کے بیٹھنے کی، رہنے کی جگہ بن گئی. کنواں اندھیرا تھا، وہاں پہ جانور جو ہوتے ہیں سانپ بچھو وغیرہ، ان کو محفوظ، ان کو اپنے بلوں میں واپس جانے کا کہہ دیا گیا. ان کی حفاظت فرمائی گئی، اور اندھیرے میں 3 دن 3 راتیں وہاں پہ رہے. اور اس دوران اللہ تعالیٰ جو تھے ان کا ایمان بھی اتنا پختہ کہ اتنی مصیبت تھی، اتنی پریشانی تھی. ایک تو ان کو بھائیوں کا اتنا زیادہ دکھ کہ انہوں نے اپنوں نے اتنا برا کیا، دوسرا اتنی بڑی مصیبت، پھر اندھیرا، پھر وہاں پہ برے حالات. تو وہیں پہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اور ان کے ساتھ جو ہے وحی کا سلسلہ جو تھا وہ تھا، اللہ ہمت بندھاتے رہے. تو خیر وہاں پہ ان کو محفوظ ٹھکانہ مل گیا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودا جو تھا وہ کھانا بھی پھینک دیتا تھا ان کے لیے،
اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور پانی پہلے میٹھا ہو گیا تھا جو کھارا پانی تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ ساتھ میں ایک رکھا تھا، ایک آدمی کو، یا خود اس طرح سے نظام کیا تھا کہ پتہ چلتا رہے کہ کیا بنتا ہے اس کے ساتھ۔ اب کچھ دن گزر گئے، ایک قافلہ وہاں سے گزرا، بڑا قافلہ تھا۔ اب قافلے والے جو تھے تھکے ہارے تھے، انہوں نے کنواں دیکھا، انہوں نے سوچا کہ پانی دیکھتے ہیں، رستہ تو تھا، ان کو پتا تھا کہ پانی تو اتنا یہاں کا مشکل ہے یہاں سے میٹھا نکلنا، لیکن احتیاطاً انہوں نے کوشش کی، چلیں پانی نکال کے دیکھتے ہیں۔ نکالا، پانی میٹھا، قدرت اللہ تعالیٰ نے وہ پانی میٹھا کر دیا تھا، کیونکہ اگر پانی میٹھا ہوتا، اس کا پہلے ہی پتا ہوتا، تو پھر وہ کنواں جو تھا وہ ویران نہیں ہونا تھا، اس کا پانی پہلے کھارا تھا، بعد میں میٹھا ہوا۔ اب جب پانی نکالتا، جانوروں کو پلانا شروع کیا، تو بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اس کا ان کو علم دیا، ان کو بتایا کہ آپ اس جو برتن ہے، جو ڈول ہے، اس میں سوار ہو جائیں، رسی کو پکڑ لیں۔ اب وہ پہلے ایک آدمی نکال رہا تھا، بعد میں وہ برتن بھرا ہو گیا، ساتھ میں دوسرے آدمی ملے۔ جب اٹھایا تو دیکھا کہ بڑا خوبصورت، بڑا پیارا بچہ جو ہے وہ روشن چہرے والا وہ ہے، تو انہوں نے نکالا باہر، بڑے خوش ہوئے کہ اتنا پیارا بچہ، اور وہ جو قافلے کا سردار تھا اس کو بھی بتایا گیا۔ اب وہ اسی چیز میں تھے، حیران ہو رہے تھے کہ یہ اس نے ویرانے میں کیا بنا، یہ کیسے آیا، کون ہے، کہ اتنے میں جو اس کے جو انہوں نے جو بھائی تھے نا، ان کو پتا چلا اور وہ دوبارہ پہنچ گئے۔ ان کو یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یوسف یہاں سے چھوٹ کے دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ اب انہوں نے یہ مکاری کی کہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا ایک غلام ہے، بھاگا ہوا، ہماری بات نہیں مانتا تھا، ہم نے سزا کے طور پہ اس کو یہاں پہ پھینکا تھا، لیکن اگر آپ نے نکال لیا ہے تو چلیں آپ اس کے کچھ پیسے دے دیں تو ہم یہ آپ کو بھیج دیتے۔ تھوڑے سے پیسے انہوں نے دیے، اور دے کے انہوں نے لکھوا بھی لیا کہ اب ہمیں لکھ کے دو کہ یہ تمہارا غلام تھا، تم نے ہمیں بھیج دیا ہے، لکھ کے دے دیا۔ اب یہ ایک طرح سے غلام بن گئے پکے، ان کو باندھا کیسے بھی ہے، اونٹوں پہ سوار آگے سفر شروع کیا۔ اب یوسف جو تھے، اللہ کی کرنی، اللہ کا حکم تھا کہ یہ بولے نہیں، منع نہیں کیا کہ میں غلام نہیں ہوں، یہ بتایا نہیں۔ ان کے دل میں دکھ اتنا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اللہ نے آگے نظام چلانا تھا، قصہ بتانا تھا، خاموش رہے۔ لہذا ان کو آگے قافلہ چلنا شروع ہو گیا، رستے میں جو مصائب تھی، پریشانیاں تھی، وہ اپنی جگہ پہ۔ خیر یہ قافلہ جو تھا، تجارتی قافلہ، مصر کے جو مصر کا علاقہ جو تھا، مصر کا جو تجارت کا میدان تھا جہاں پہ منڈی لگتی تھی، وہاں چلا گیا۔ اب وہاں پہ مشہوری ہونا شروع ہو گئی کہ جی اتنا پیارا لڑکا ہے، اتنا پیارا غلام ہے، اتنا خوبصورت غلام ہے۔ اور یہ بات جو تھی، یہ جو بادشاہ تھا وہاں تک بھی پہنچی، زلیخا تک بھی پہنچی۔ اب بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھا تو واقعی وہ بڑا ہی خوبصورت بچہ، انہوں نے ان کا منہ مانگی رقم دی اور یوسف علیہ السلام کو وہاں سے خریدا، اور سوچا کہ چلے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، محل میں رکھ لیں گے۔ اب محل میں آ گئے جی، محل میں ان کا بڑا خیال، زلیخا بھی بڑی خوش۔ زلیخا کو بھی یہ خواب میں تھا کہ اس کو محسوس ہوتا تھا کہ اس دیکھتے ہی اس کی نظر جو تھی، اس کا دل جو تھا، نرمی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام وقت گزرتا رہا، جوان ہوتے گئے، بڑے ہوئے، تو اور زیادہ خوبصورت، پہلے سے کہیں زیادہ نوجوان، پیارے، خوبصورت، اور ان کا جو اخلاق، کردار، اپنی مثال۔ اب جو زلیخا تھی، اس کا دل جو تھا، اس میں محبت جو تھی وہ اپنی انتہا تک پہنچی۔ اب نرمی سے، محبت سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام کو خدا کا خوف تھا کہ جس کے بادشاہ کے گھر میں رہیں، اس کی بیوی جو ہے اس کے اوپر بری نظر وہ رکھ نہیں سکتے تھے۔ لہذا جو زلیخا تھی، اس نے ساری کوشش کر لی، تو پھر اس نے اپنی ایک کنیز، اپنی ایک جو خادمہ تھی، اس سے اس کو ہمراز بنایا۔ تو پھر انہوں نے ایک سکیم تیار کی کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ محل کا ایک حصہ، اس میں
ایک دروازے سے وہ داخل ہوتے، دروازے کو لاک کر دیا جاتا، اگلے کمرے میں جاتے اس کو لاک کر دیا جاتا، اس سے اگلے میں، اس طرح سے ان کو بہانے سے بلا کے لے کے گئے کہ جی آپ ہمارے ساتھ، جو ملکہ ہے اس نے حکم دیا ہے کہ آپ ان کو بلایا ہے تو آپ آئیں۔ اب ساتھ میں دروازے بند کرتے گئے، یہاں تک کہ جب زلیخا جو تھی، وہ جو اس کا مین کوئی خاص کمرہ، اس میں بڑا زبردست بیڈ سجایا ہوا، اور خود بھی لباس میں بڑا خوبصورت اور سجید بنی ہوئی، اور کھانے پینے کا، شراب کا، ہر چیز کا بندوبست کیا ہوا، اور بت کی پوجا کرتی تھی اس کے اوپر کہ جی میں کپڑا ڈال دوں تاکہ برائی کروں تو خدا جو ہے، جو اس کو وہ بت کو خدا مانتی تھی، وہ نہ دیکھے۔ اب یوسف علیہ السلام پریشان، وہ کہتے کہ میرا خدا جو ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس سے کیسے چھپیں گے؟ جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ صورتحال جو ہے، اب اللہ سے دعائیں بھی مانگی، تو پھر انہوں نے کوشش کی وہاں سے بھاگنے کی کہ اب یہاں سے بھاگا جائے۔ اب بھاگنے کا ارادہ کیا تو اللہ کی قدرت کے وہ دروازے خود بخود جو تھے، تالے جو ہے وہ کھلتے گئے دروازے، اور زلیخا جو تھی اس نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی، کرتے کو پکڑا تو کرتا پھٹ گیا، اور یوسف علیہ السلام پھر بھی بھاگتے رہے۔ اب جب بھاگتے بھاگتے وہ محل سے سارے دروازوں سے باہر نکلے، تو باہر نکلتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے، جو عزیز مصر ہے، وہ وہاں پہ موجود ہے، ساتھ میں اس کا کوئی ایک اور آدمی بھی ساتھ تھا۔ اب یوسف علیہ السلام پریشان، اور پیچھے سے زلیخا وہ بھی پہنچ گئی، اور بادشاہ بھی حیران کہ ان کو کیا ہوا۔ اب جو زلیخا تھی اس نے کہا، اب وہ پریشان، اس نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ یوسف بتا دے، میں اس کو کہتی ہوں بادشاہ کو۔ اس نے کہا کہ جی آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ کی جو ملکہ جو ہے، یعنی کہ میرے اوپر جو ہے غلام بری نظر رکھے، تو اس کو تو قید میں ڈال دینا چاہیے۔ خیر بادشاہ نے بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی کہ کہیں بےزتی ہوگی، دو لوگ کیا کہیں گے، اس کو بات کو، اس کو نا، کہ اب یوسف علیہ السلام سے بھی محبت تھی، تو ایک سوچا گیا کہ اس میں سے قصور کس کا ہے۔ تو جو 7 شخص ہے نا، اس نے کہا دیکھیں جو کرتا ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زلیخا نے پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ اب کرتے کا واقعہ جو تھا، جب جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا ہے، تو انہوں نے بھی یہی سیاست کی تھی کہ کرتا جو تھا وہ اتارا، اس کے اوپر جانور کا خون لگایا، اور یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ یوسف کو تو بھیڑیے لے گئے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام جو تھے، ان کا جو خون پاک تھا، اور جو کرتا وہ پھٹا ہوا بھی نہیں تھا، تو یعقوب علیہ السلام کو سمجھ تو ساری لگ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب تم میرے بیٹے ہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں، صبر ہی کر سکتا ہوں، اور لیکن ان کو نصیحت کی کہ یوسف زندہ ہے، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، کہ یوسف اگر کپڑا جانور نے کھینچا ہوتا، پکڑا ہوتا، تو کپڑا جو تھا وہ پھٹا ہونا تھا، کرتا جو ہے اس کے ٹکڑے ہوئے ہونے تھے، اور خون جو تھا وہ جو جانور کا خون تھا، اس میں سے وہ بدبو ہوتی ہے، اور نبی جو ہیں ان کے خون جو ہیں وہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ خیر وہاں سے یعقوب علیہ السلام اپنے دکھ میں، پریشانی میں اللہ سے دعائیں، یہاں پہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں سے کنویں سے محل میں پہنچے۔ اب ان کے اوپر ایک دو پھر دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کا سلسلہ پھر جاری ہے، اور ہر آزمائش میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کا ایمان اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ میں مصیبت بھی آتی ہے تو جو نبی تھے اس کے اوپر بھی مطمئن تھے۔ عام انسان ہمارے جیسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم نیک بنے کیا فائدہ، کہ یہاں پہ سزا بھی ملنے کے چانس ہیں، جو اگر اس کی بات نہ مانی ملکہ کی تو یہ تو قید کروائے گی۔ خیر اس کے باوجود یوسف علیہ السلام جو تھے بات کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن بات باہر نکل گئی۔ اب باہر باتیں ہونے شروع ہو گئیں، عورتوں میں بات پھیل گئی کہ دیکھیں جی ہے ملکہ ہے جی، لیکن کیا ہے جی غلام کے ساتھ یہ اتنی حرکتیں محبت میں پڑی ہوئی ہے، یہ کیا بات ہوئی، اور بادشاہ جو ہے اس کو احساس نہیں ہے۔ اب ملکہ جو تھی اس نے سوچا کہ جو عورتیں باتیں کرتی تھیں ان کو اکٹھا کیا، اور ان کے ہاتھوں میں پھل دیے، چھریاں دیں، اور کہا کہ جی یہاں سے ایک آدمی آئے گا، اس کو ذرا غور سے دیکھا۔ اب یوسف علیہ السلام کو کہا کہ جی آپ یہاں سے گزریں۔
اب جب عورتوں نے دیکھا وہ اتنی زیادہ محو ہوئیں، اتنی زیادہ اپنے آپ سے جو ہے وہ بے بس ہوئیں کہ پھل کاٹتے کاٹتے ان کی انگلیوں پہ، جیسے بندہ بے دہانی سے پھل کاٹتا ہے تو انگلیوں پہ کٹ ڈال دیتا ہے، یہ صورتحال ہو گئی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کچھ ہو گیا ہے، اتنی زیادہ محو۔ تو پھر زلیخا نے کہا تم مجھ سے مذاق کرتی ہو، یہ بندہ ہے ہی اس طرح کا، تم دیکھا کیسی اس کی شخصیت کیسی ہے، ذات کیسی ہے، چہرہ کیسا ہے۔ خیر وہ ساری اس چیز کی جو ہے وہ پھر انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ بے مثال ہے۔ اب بادشاہ نے اپنا نظام چلانا تھا، اگر وہیں پہ رکھتا یوسف علیہ السلام کو تو بدنامی تھی کہ دیکھیں جی یوسف جو ہے وہ زلیخا کا قصوروار ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے، لوگوں کے منہ بند کروانے کے لیے ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اب قید میں کئی سال گزر گئے، وہاں پہ 2 قیدی تھے، ان کو خواب آیا، انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو اب نیک انسان جو ہے اس کا پتہ تو سب کو چل جاتا ہے۔ اب ان قیدیوں کو ایک خواب آیا، انہوں نے یوسف سے کہا کہ دیکھو ہمیں آپ نیک انسان لگتے ہیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ خواب کیا تھا؟ خواب تھا کہ ایک قیدی دیکھتا ہے کہ وہ انگور اور شراب بادشاہ کو پیش کر رہا ہے، اور دوسرا دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر ٹوکری ہے اور اس میں سے پرندے جو ہے خوراک کھا رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام ان کو اپنے ساری باتیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وہ بتاتے ہیں۔ محل میں بھی وہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ خفیہ طور پہ جو تھی دین کا کام کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے تھے، کئی لوگ ایمان بھی لے کے آئے ہوئے تھے، خادمائیں وغیرہ۔ اب انہوں نے تعبیر بتائی کہ جو شخص پھل نچوڑا ہے، شراب پلا رہا ہے، اس کو تو آزادی مل جائے گی اور وہ بادشاہ کو پھل اور شراب پیش کرے گا، بادشاہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور جو دوسرا شخص ہے جس کے سر کے اوپر ٹوکری سے پرندے خوراک کھا رہے ہیں، اس کو وہ سزائے موت ہوگی اور اس کی لاش جو ہے لٹکا دی جائے گی، جل سڑ جائے گی، اور پرندے اس کی کھوپڑی جو ہے اس میں سے گوشت خوراک کے طور پر اس کو کھائیں گے۔ اور یہ واقعہ بالکل صحیح ہوا، اس کی تعبیر ایسے ہی ہوئی۔ اب جو شخص تھے وہ دونوں جو بادشاہ کے پاس پہنچا تھا، اس کو یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں جا کے کہنا کہ اس طرح سے میرے لیے چھڑوانے کے لیے بھی بات کرنا۔ اب وہ شخص بھی بھول گیا، اس نے توجہ نہیں دی، بادشاہ کو بتانے کی زحمت نہیں کی کیا ہوا۔ ٹائم گزرتا گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد بادشاہ جو تھا، پہلا جو بادشاہ تھا وہ تو اس دوران میں ظاہر بات ہے ٹائم تھا، پہلے فوت ہوا یا بعد میں فوت، اس وقت وہ دوسرا بادشاہ آیا یا پہلے والا ہی تھا۔ خیر یہ واقعہ جو ہے نا آگے چل رہا ہے، مختلف اس میں ہیں چیزیں۔ اب بادشاہ کو خواب یہ آتا ہے کہ 7 دبلی پتلی بھینسیں ہیں، وہ موٹی تازی بھینسوں کو کھا رہی ہیں، اور سوکھی ہوئی کونپلیں ہیں، وہ تر و تازہ کونپلیں جو ہیں سرسبز ان کو کھا رہی ہیں۔ اب اس نے درباریوں کو یہ خواب بار بار آیا، اس نے بادشاہ نے سوچا کہ، اور خواب کی کنڈیشن ایسی تھی کہ اس نے کہا کہ اس کی تعبیر بتانی چاہیے۔ لوگوں کو بلایا، سمجھدار لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ یہ تو بس آپ کے ایسے خیال ہی ہے، آپ کے ذہن کا، اس میں کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں بن سکتی۔ بادشاہ مطمئن نہیں ہوا۔ کیا جن لوگوں کو پتہ نہیں نہ ہوتا وہ پھر اپنے طرف سے جو ہے وہ اندازے لگاتے ہیں، تو انہوں نے بھی اندازے لگائے، لیکن بادشاہ کو ذہن میں تھا کہ نہیں اس کی کوئی تعبیر ہے۔ جب بات خواب رپیٹ ہوتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہوگی۔ یہ عام فضول سے خواب جو آتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں تھا کہ لوگ نہ پریشان ہو جائیں کہ کوئی بھی خواب الٹا سیدھا آیا واقعی اوور کھانے کی وجہ سے یا سوچوں کی وجہ سے، تو وہ اسی کے پیچھے چل پڑے۔ خیر اب جو شخص جس نے پہلے خواب کی تعبیر دیکھی تھی، سنی تھی، وہ جو بادشاہ کا ملازم تھا، بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اس نے جب دیکھا کہ کوئی تعبیر نہیں بتا پا رہا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایسے جیل میں ایک آدمی نے تعبیر بتائی تھی اور بالکل ٹھیک اس نے تعبیر بتائی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے پاس جاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے فوراً جاؤ۔
اب بڑی محبت سے عزت سے یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آیا، ان سے کہا کہ جی آپ مجھے تعبیر بتائیں، دوبارہ اس کو خواب سنائی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال جو ہیں اس میں خوب بارشیں بھی ہوں گی، فصلیں بھی ہوں گی، اور اس سے اگلے 7 سال جو ہیں وہ آ جائے گا، ایک طرح سے جاڑا ہوگا، ملک میں قحط پڑ جائے گا۔ اب اندازہ یہ نا کہ یعنی کہ جو موٹی تازی بھینسیں ہیں وہ پہلے 7 سال بڑے اچھے ہیں، اور سوکھی ہوئی بھینسیں جو ہیں وہ قحط کی ہیں۔ اسی طرح سے جو سبز ڈالیاں ہیں اس کا مطلب ہے سبزہ ہے، اور جو سوکھی ہوئی ڈالیاں اس کا مطلب قحط ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا اس نے تعبیر جو ہے آ کے بادشاہ کے دربار میں بتائی۔ بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ واقعی یہ کوئی بات جو ہے نا بنتی ہے، صحیح تعبیر ہوگی یہ۔ اب بادشاہ کو تجسس پیدا ہوا، اس نے کہا کہ اس بندے کو لے کے آؤ۔ اب گئے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اب یوسف علیہ السلام کہیں کہ پہلے وہاں جا کے کہو ان کے کہ پتہ بتاؤ کہ میں کوئی جرم نہیں کیا تھا، یہ نہ لوگ سمجھیں کہ یہ جو ہے اس نے جرم کی سزا اس کی پوری ہو گئی ہے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں ان کو اپنی ذات کی پاکیزگی کی بنیاد پہ لوگوں نے ان پہ ایمان لے کے آنا ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب یہ بات عورتوں تک پہنچی، زلیخا تک پہنچی، تو انہوں نے تسلیم کیا کہ نہیں یوسف ٹھیک تھے، ہم ہی غلط تھیں، ہم ہی جھوٹے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ایک طرح سے ان کو ان کے کوئی بھی ان کی ذات پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ان کو دربار میں لایا گیا، اور بادشاہ جو تھا اس نے کہا کہ میں اس کو اپنے دربار میں اپنا خاص وزیر بنا لیتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں مجھے خزانوں کا آپ وزیر بنائیں، مجھے اس کا علم بھی ہے اور میں اس کو سمجھتا بھی ہوں، لہذا ان کو اس طرح سے وزیر بنا لیا گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، جو بادشاہ جو تھا اس کی وفات ہو گئی، وہ انتقال ہو گیا، اب یہ بادشاہ بن گئے، اور وہ قحط کا سلسلہ اور وہ سارا خواب وہی معاملہ بنا۔ اب جب وہ ساری جو 7 سال کی تھی نا انہوں نے ذخیرے کر لیے گندم کے کہ جی چلیں یہی کام آئے گی بعد میں، اور مصر جو ہے وہ خود بھی خوشحال بنے گا اور دوسرے لوگوں کے بھی کام آئے گا، گندم وغیرہ خوراک ذخیرہ کر لی۔ اب قحط کا سلسلہ شروع ہوا، دور دور تک پتہ چل گیا کہ جی عزیز مصر جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، اور